वजीर आजम के कराची स्टॉक एक्सचेंज में बड़े बड़े दावे, कहते हैं पैसा बाहर जा नहीं रहा, आ रहा है। पंजाब में रेंजर्स की तैनाती का मंसूबा, वजारत दाखिला ने समरी वजीर आला को इरसाल कर दी। फैसलाबाद में कॉम्बिंग ऑपरेशन, राना सनाउल्लाह के करीबी साथी और फाइनेंसर गिरफ्तार। वजीर खजाना इसहाक डार के कशकोल तोड़ने के दावे धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान एशियाई तरक्की बैंक से 3 साल में 6 अरब डॉलर्स कर्ज लेगा। पहले 22 अरब का प्रोजेक्ट 84 अरब में मुकम्मल हुआ। अब रिकॉर्ड की फाइलें दफ्तर से गायब हो गई, कंप्यूटर से भी डिलीट हो गई। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। 80% से जायद आबादी आलूदा और मुज़रे सेहत पानी पीने पर मजबूर। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी राना तनवीर का सेनेट में इंकशाफ। MQM को पहले बड़े इम्तिहान में शिकस्त का सामना, PS 127 का मार्का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 12 साल बाद फतह कर लिया। MQM ने नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं रमशा खबर और मेरे साथ इन टॉप स्टोरीज पर तज्जियों के लिए होंगे अंजुम रशीद साहब, जिन पर बात करते रहेंगे। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुस्तफ़ा कमाल ने पाक सरजमीन पार्टी की रहनुमा, और उन्होंने कहा कि PS 127 में अवाम ने फैसला सुना दिया है। और ये भी वो कह रहे थे कि डॉक्टर फारूक सत्तार को कि दोबारा आएँ, अपना मैंडेट लें। ये जो मैंडेट है अवाम ने खामोश रहकर साबित कर दिया कि जो ये मैंडेट है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। और MQM के जो वोट्स हैं उसकी बात करते उन्होंने कहा कि एकदम से जब 59,000 वोट थे अब वो सिर्फ 15,000 पर आ गए। इसका मतलब जो मैंडेट था वो अल्ताफ हुसैन का मैंडेट था और इस मैंडेट को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अंजुम साहब, आप भी अग्री करते हैं? ये बात तो दुरुस्त है कि ये जो हल्का था ये उस तरह से MQM का हल्का नहीं था, ये डिवाइडर हल्का था। इस हल्के में सिर्फ उर्दू बोलने वाले नहीं थे, इस हल्के में बलोची, सिंधी और दूसरी ज़ुबानें बोलने वाले लोग भी मौजूद थे। और ये हल्का जो है वो 12 साल पहले पीपल्स पार्टी भी जीत चुकी है। ये हल्का जो है उस तरह से एक्सक्लूसिवली MQM का हल्का नहीं था। लेकिन अगर ये MQM का हल्का नहीं था तो फिर 59,000 वोट्स जो कि MQM ने हासिल किए लास्ट इलेक्शन में, और एकदम से मैंडेट इतना गिर गया कि वो सिर्फ 15,000 वोट्स पर आ गया। अच्छा, दूसरी बात यह कि जब भी ज़मीनी इलेक्शन होते हैं टर्न आउट कम होता है। फिर ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो है वो टर्न आउट दोनों तरफ कम हुआ ना। पीपल्स पार्टी को भी जो है वो 20,000 ही वोट पड़े हैं। तो पीपल्स पार्टी का तो पिछले साल टर्न आउट, पिछली दफा जो टर्न आउट था वो 15,000 था, इस दफा उनको 21,000 वोट्स मिले सर। लेकिन उसके बावजूद जो है इसका अगर जो पीपल्स पार्टी का टर्नआउट तो बढ़ गया, टर्नआउट बढ़ गया, लेकिन अगर 60,000 वोट जो है वो MQM का वो अगर 15,000 पे आ गया है तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब की कोई कमाल जो था वो श्योर है। मुमकिन है ऐसा हो, मुस्तफ़ा कमाल सच कह रहे हो, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जो MQM के अंदर जो एक दरार आई है, MQM के अंदर जो एक कमज़ोरी आई है, MQM ने जो अल्ताफ़ हुसैन से अलग हुई है और एक नई सूरत हाल पैदा हुई है, तो MQM के अंदर MQM का कारकुन, MQM के लोग उस तरह से एक्टिव नहीं है। और वो जो एक्टिविटी का जो लल है, एक्टिविटी की जो कमज़ोरी है, एक्टिविटी का जो फुकदान है, उसने यकीनन जो है वो MQM को मुतासिर किया है। और अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब पहले दिन से एक बात कह रहे हैं, जब से 22 अगस्त के बाद सारा मामला बदला है, वो ये कह रहे हैं कि 23 तारीख को फारूक सत्तार ने ड्रामा किया है, वो अल्ताफ हुसैन के साथ है। अल्ताफ हुसैन जैसे आदमी को पार्टी से निकालना इतना आसान नहीं है। तो आप ये समझ रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल एक ही बात कह रहे हैं कंसिस्टेंटली, सदाकत है उनकी बात में? देखिए, ये मुस्तफ़ा कमाल सब ड्रामा तो होता है कि कोई किसी हॉल में होता है, लेकिन इतनी बड़ी पब्लिक ग्राउंड के ऊपर जो है लोगों के सामने आके फारूक सत्तार ने जो है वो अल्ताफ हुसैन से अपने आप को अलग होने का ऐलान किया है। उसने कहा है कि मेरा लंदन की पॉलिटिक्स से और लंदन वालों से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, अल्ताफ़ हुसैन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ करारदाद मज़म्मत जो है वो नेशनल असम्बली में पेश की है और मंजूर करवाई है। अब अगर करारदाद मज़म्मत भी मंजूर करवाई है, अल्ताफ़ हुसैन से अलहदगी भी करवाई है, अल्ताफ़ हुसैन से को जो है ख़ुद से अलग कर दिया है, तो पब्लिकली किया, अब ये ड्रामा कैसे हो सकता है?
اچھا یہ رزلٹ آنے کے بعد پی ایس 127 کی ہم بات کر رہے ہیں جب صاحب، تو جو رزلٹ آ گیا ہے اب ایم کیو ایم یہ نتائج پر چیلنج کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ٹریبیونل میں درخواست دائر کرنے کا امکان ہے ایم کیو ایم کی جانب سے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کراچی کی تاریخ میں اس دفعہ ایسی سینیریو ایم کیو ایم کے لیے کیا پہلے بنا ہے ایسا؟ اس پر میں آپ کا جواب لینا چاہوں گی، لیکن اس وقت نذیر لغاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. اچھا ٹھیک ہے، ہم تھوڑی دیر بعد لیں گے، ان کو لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے. لیکن الیکشن ٹریبیونل میں درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے ایم کیو ایم، تو کیا پہلے تو ایم کیو ایم نے کبھی ایسے ڈیسیجنز اس کو لینے نہیں پڑے نہ اس نے لیے؟ دیکھیں ایم کیو ایم کے پاس جو ابھی یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب جو پریشر کریٹ کر رہے ہیں اور مصطفیٰ کمال جو اس کو اون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مصطفیٰ کمال تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ووٹ کم پڑا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کی اپنی ان ایکٹیویٹی یا کوئی اور وجوہات. ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ وہاں پر جھگڑے بھی ہوئے، وہاں پہ فساد بھی ہوئے، اور وہاں پہ صبح جو فائرنگ ہوئی جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے، اور کئی کارکنان جو گرفتار بھی ہوئے ہیں. جب کارکن گرفتار بھی ہوئے، بہت سی وجوہات ہوئی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر کسی حلقے میں گڑبڑ ہو اور فائرنگ ہو رہی ہو یا کوئی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہو تو لوگ کون گھروں سے نکلتا ہے؟ کیوں گھروں سے نکلیں گے لوگ؟ تو اگر گھروں سے نہیں نکلے، پھر دوسری بات یہ کہ ایم کیو ایم بھی ایکٹیو نہیں ہے. پھر تیسری بات یہ کہ ایم کیو ایم کے اندر جو ہے وہ اب اس طرح کی یونٹی برقرار نہیں ہے. الطاف حسین کو آپ جو بھی کہیں، لوگوں نے الطاف حسین سے علیحدگی کا اظہار کیا ہے. الطاف حسین نے جب سے پاکستان مرد آباد کا ہے لوگوں نے الطاف حسین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایک ڈیوائڈ تو ایم کیو ایم کے اندر آئی ہے. اس کا مطلب پھر جو مصطفیٰ کمال صاحب نے ابھی پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ فاروق ستار اینڈ کمپنی کو لوگوں نے مسترد کر دیا. ڈو یو ایگری ود؟ فاروق ستار اینڈ کمپنی کو جو اگر مسترد کر دیا ہے تو یہ 15,000 ووٹ کس کو پڑے ہیں بھائی؟ 15,000 ووٹ تو پڑے ہیں نا. اور پیپلز پارٹی کو 59,000 سے 15,000 59,000 ووٹ تو اب یہی ضمنی الیکشن تھے، اور کوئی اس دفعہ اس الیکشن میں کوئی ایسی تبدیلی بھی نہیں آنے والی تھی، اور نہ ہی کوئی ایم کیو ایم گورنمنٹ میں آ رہی تھی، نہ ہی کوئی ایم کیو ایم کو کوئی بڑا شیئر ملنے والا تھا، نہ ہی کوئی الطاف حسین کی رہائی یا گرفتاری کا کوئی اعلان ہونے والا. لیکن ایم کیو ایم کے لیے جو ہے ایک بڑی مشکل گھڑی ثابت ہو رہی ہے. نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انجم صاحب ان سے بھی بات کرتے ہیں. نذیر لغاری صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ایم کیو ایم نتائج چیلنج کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ فاروق ستار اینڈ کمپنی کو لوگوں نے مسترد کر دیا. پیپلز پارٹی نے 22,000 ووٹس لے کے 12 سال بعد دوبارہ اپنی سیٹ لے لی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کراچی کی سیاست کو اس وقت، خاص طور پہ پی ایس 127؟ اس صوبے اس کانسٹیٹوئنسی کی ڈائنامکس ایسی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی شکست جو ہے، پیپلز پارٹی کی جو کامیابی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو متنازعہ کہا جائے. پہلے بھی اس حلقے سے پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی ہے. اس میں ایک بڑی دیہی آبادی ہے اس حلقے کی، اور ایم کیو ایم کا جو داخلی پولرائزیشن ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہے، اور اس وجہ سے جو ہے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ اس نے یہ کوئی مشکوک کامیابی سمجھی جائے، اس لیے کہ رینجرز نے اس کا ہر طرح سے انتظام کیا تھا، ٹرانسپیرنٹ ہوئے، اور اس کی شکایت الیکشن کے دوران کسی جماعت نے نہیں کی کہ ان کے ساتھ جو ہے کہیں دھاندلی ہو رہی ہے، کہیں تھپے لگائے جا رہے ہیں، ایسی بات نہیں کی گئی. اب بدامنی کے واقعات ہوئے ہیں، اور ایم کیو ایم حقیقی جو ہے وہ نکل کر آئی تھی، اور اس نے آ کر جو ہے مختلف علاقوں میں انٹری دی، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. لیکن نذیر لغاری صاحب کئی پولنگ اسٹیشن سے گرفتاریاں بھی ہوئی، کسی پولنگ اسٹیشن سے خاتون کو بھی ٹھپے لگاتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا. تو وہ ایسا اب رپورٹ ہو رہا ہے، اگر کسی کے علم میں آ رہا ہے تو اس پر ضرور کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا جانا چاہیے کہ جس حلقے سے اگر کسی کو ٹھپا لگاتے ہوئے گرفتار کیا تو وہ کس پارٹی سے تھی، اور اس کا نتیجے پر کیا اثر پڑا ہے. اچھا نذیر لغاری، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو ڈائنامکس ہیں اس حلقے کی، اس ڈائنامکس کے اندر مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی کوئی رول بنتا ہے کہ مصطفیٰ کمال نے کوئی کردار ادا کیا ہے ان کی پارٹی نے کہ اس میں جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ووٹ جو ہے وہ 60,000 سے 15,000 پہ آ گئے؟ تو ہے نا کہ ووٹ کم ہوئے. اب تو ویسے بھی ٹرینڈ جو تھا وہ ایک بڑا وہ حلقہ تھا 90 والا، جہاں پر انہوں نے الیکشن لڑا تو ایک بڑا ووٹ بینک جو ہے ایکٹیویٹ ہوا، اور انہوں نے اس کے لیے بڑی محنت بھی کی تھی جب عمران خان جا رہے تھے. لیکن اس کے علاوہ جن حلقوں میں بھی الیکشن ہوئے ہیں تو پیپلز ایم کیو ایم کے ووٹ بینک جو ہے بہت شرنک ہو کر بہت نیچے چلا گیا ہے. آپ نے دیکھا نہیں وہ جو لائنز ایریا کا الیکشن تھا اور جو نارتھ نظام آباد کا الیکشن تھا، ان الیکشنز میں تو آدھے سے بھی کم ووٹ آئے تھے، جو ماضی میں ملے تھے اس سے بہت کم ووٹ تھے. اچھا اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں انہوں نے فاروق ستار کی ایم کیو ایم سے دوری کا اعلان کیا؟
میرے خیال ہے وہ ایک کنفیوژن تو بہرحال شہر میں موجود ہے. ایک تو بڑا سوال خود اردو اسپیکنگ کمیونٹی میں یہ موجود ہے کہ کیا واقعی ان کا پاکستان سے تعلق نہیں ہے؟ کیا واقعی اور پاکستان کے خلاف نعرے لگائے جا سکتے ہیں؟ کیا واقعی ان کے قید جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں نعرے لگا رہے ہیں؟ ان کا ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے، اس لیے کہ ان کا اسٹیٹ تو پاکستان ہی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اگر کوئی یہاں پر جو ہے پنجابی بن جاتا ہے، پٹھان بن جاتا ہے، بلوچ بن جاتا ہے، سندھی بن، تو ان کے پاس تو ایک ہی آپشن ہے نا جو پاکستان کے ساتھ رہیں. اور اگر وہ پاکستان کی فیڈریشن کو اور پاکستان کو نہیں مانتے ہیں تو اپنے لیے مسائل ان کو پتہ ہے، اندازہ ہے مسائل. اچھا نذیر لغاری صاحب، آپ اس بات سے لغاری ایک منٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مرد آباد کہنے کے بعد کوئی اسپیس پاسبلٹی ہے ریموٹ کہ ایم کیو ایم کے جو اردو بولنے والے ہیں وہ الطاف کے لیے کوئی تھوڑی بہت اسپیس اب بھی موجود ہو؟ نہیں، اسپیس تو موجود ہوگی، اس لیے کہ ایک عرصے تک بعض لوگ تھے، بہت کم تعداد میں صحیح، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان راہوں پر چل رہے ہیں کہ جو یا تو خدا نہ خواستہ سندھ کو تقسیم کیا جائے یا پھر کسی طرح پاکستان کو جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچے. بعض لوگ یقیناً رہے ہوں گے، اور ہم نہیں کہتے ہیں کہ سراسر یہ جھوٹ ہے جی وہاں پر لوگ نہیں جاتے تھے انڈیا، یا یہ باتیں جو ہیں کہ یا دوسرے ملکوں میں نہیں گئے اور یہ سارا کچھ نہیں ہوا، ملیٹنسی شہر میں ہوئی ہے. اچھا نذیر لغاری صاحب، مجھے بریک پر جانا ہے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، مجھے کائنڈلی چھوٹا سا جواب دے دیجیے گا کہ کراچی کی سیاست، اس کا مطلب اب تبدیل ہو رہی ہے، دیگر جماعتیں بھی انوالو ہو گئی ہیں اس میں، تو ایم کیو ایم کو بھی دوسری جماعتوں کی طرح اتنا زور لگانا پڑے گا؟ ایک اسموتھ وننگ یا اسموتھ وکٹری اب دکھائی دے رہی ہے آپ کو ایم کیو ایم کی؟ میں بالکل یہ دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ ڈیموگرافی چینج ہو گئی ہے اس شہر کی، وہ نہیں ہے جو 20 سال 30 سال 35 سال پہلے تھی. اب ڈیموگرافی اس شہر کی چینج ہو گئی ہے اور اس کے بڑے اثرات پڑیں گے مستقبل میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اور ایم کیو ایم کے لیے ڈائنامکس اب چینج ہو رہی ہیں، کراچی کی جو پالیٹکس ہے وہ چینج ہو رہی ہے. 127 میں بھی 12 سال بعد پاکستان پیپلز پارٹی اس حلقے سے جیت گئی ہے ضمنی الیکشن میں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کراچی کی سیاست میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کو ہم نے ڈسکس کیا. ابھی ہمیں یہاں پر بریک لینا ہے، جس کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے وزیر اعظم کی، جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ جو ہے وہ باہر جا نہیں رہا، پیسہ باہر سے آ رہا ہے. کتنی صداقت ہے ان کے اس اسٹیٹمنٹ میں، بات کریں گے انجم صاحب سے آفٹر دس بریک. خبر کے ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. وزیر اعظم کل اسٹاک ایکسچینج پہنچے کراچی میں اور انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے دعوے کر دیے انہوں نے. اور انجم صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پیسہ باہر جا نہیں رہا، پیسہ باہر آ رہا ہے. نئے پروجیکٹس لگائے جائیں گے، 2018 تک تمام چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب بات کہہ رہے ہیں اس میں سچائی ہے؟ نواز شریف تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہر طرف ہرا ہی ہرا ہے اور ہر طرف پیسے کی فراوانی ہے اور لوگوں کے حالات جو ہیں وہ بدل رہے ہیں اور خوشحالی آ رہی. لیکن بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا کہنا ایک الگ بات ہے، ان کے خیالات ایک اور بات ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کیا پاکستان کے لوگوں کے حالات بدلے ہیں؟ اگر آپ سڑک پہ جائیں تو لوگوں کے حالات نہیں بدلے. کیا پاکستان میں بے روزگاری کم ہوئی ہے؟ تو پاکستان میں بے روزگاروں کی تعداد بڑھی ہے. کیا پاکستان میں مہنگائی کم ہوئی ہے؟ تو پاکستان میں مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے. کیا پاکستان میں جو ہے لوگوں کے حالات زندگی میں کوئی بہتری کو خوشحالی آئی ہے؟ تو خوشحالی تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی.